सूरज मगरिब की पहाड़ियों के पीछे डूबने को था और आंगन की शिकस्ता ईंटों पर सुनहरी रोशनी आखिरी बार टहल रही थी। इसी लम्हे शमाइला ने गुस्से से आगे बढ़कर हिना के हाथ से पानी की बाल्टी छीन ली और इसे जोर का धक्का दिया। हिना अपना तवज्जुन बरकरार न रख सकी और जमीन पर जा गिरी, मगर इसकी जबान से दर्द की एक हल्की सी आवाज भी ना निकली। मुसलसल जिल्लत और बेबसी ने इसके आंसू बहुत पहले ही खुश कर दिए थे। शमाइला ने नफरत भरी निगाहों से इसे देखा और सर्द लहजे में बोली, उठो, जाकर वो पुराना सुर्ख लिबास पहन लो जो मैंने संदूक से निकाल कर रखा है। आज शाम तुम इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो रही हो और मुझे अब मजीद तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं। ये सुनते ही हिना के वजूद पर जैसे बिजली गिर गई। वो घबराकर इसके कदमों में बैठ गई और रोते हुए बोली, अम्मी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मैं हर काम करूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन मुझे इस शख्स के हवाले मत करें जिसे पूरा गांव दीवाना कहता है। शमाइला ने बेरहमी से अपना पांव खींचा और तलखी से हंसी। जब तक तुम्हारे बाप करीम बख्श जिंदा थे तब भी तुम मेरे लिए मुसीबत ही थी। अब वो दुनिया में नहीं रहे तो मैं क्यों तुम्हारा बोझ उठाऊं। पूरे इलाके में कोई भी तुम जैसी बेसहारा लड़की को कबूल करने पर आमदा नहीं था। सिर्फ वो आवारा मिजाज आदमी राजी हुआ है। मेरे लिए यही काफी है। इनकी बातें सुनकर करीब खड़ी शमाइला की बेटी आयशा के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। वह आगे बढ़ी, हिना का बाजू पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए इस कमरे की तरफ ले गई। चलो दुल्हन बन जाओ। वैसे भी इसे क्या मालूम खूबसूरती क्या होती है। बस सुर्ख कपड़े पहन लेना ताकि लोगों को लगे हमने रस्म पूरी कर दी। हिना खामोशी से कमरे में दाखिल हुई। दीवारों पर फैली नमी, टूटा हुआ संदूक और गिर्द आलू आईना इसकी किस्मत का मजाक उड़ा रहे थे। कामते हाथों से इसने पुराना लिबास पहना तो अचानक इसे वो दिन याद आ गए जब इसका बाप जिंदा था। इसी आंगन में वो हंसती खेलती फिरती थी, मगर आज इसी घर से इसे ऐसे रुखसत किया जा रहा था जैसे किसी बेजान चीज को हमेशा के लिए ठिकाने लगाया जा रहा हो। इधर बाद चंद औरतें जमा होना शुरू हो चुकी थी। ढोल की हल्की आवाज माहौल में गूंज रही थी, मगर किसी चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देती थी। मोहल्ले की बुजुर्ग खातून ज़ैनब बी ने अफसोस से सर हिलाते हुए अपने साथी से कहा, इस मासूम बच्चे की किस्मत पर तरस आता है। कहते हैं वो आदि कभी गलियों में अकेला हंसता रहता है, कभी पत्थरों से बातें करता है। दूसरी औरत ने धीरे से जवाब दिया, खुदा ही मुहाफिज है। अगर लोग सच कहते हैं तो इस बच्चे की जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। ये सरगोशियां हिना के कानून तक भी पहुंच रही थी। इसका दिल खौफ से डूबने लगा। इसने आहिस्ता से दरवाजे की दर से बाहर झांका। सहन के बीच एक लंबा खत आदमी खड़ा था। इसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े गिर्द से अटे हुए थे और वो कभी आसमान की तरफ देखकर जोर से खैकाका लगाता, कभी झुककर मिट्टी में उंगलियों से अजीब नक्श बनाने लगता। ये मंजर देखकर हिना के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो तेजी से पीछे हटी और दीवार से लगकर सुसुकियां भरने लगी। कुछ ही देर बाद शमाइला कमरे में दाखिल हुई। इसने सख्त लहजे में कहा, अब रोने का कोई फायदा नहीं, बाहर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हिना ने लरजते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया, मगर इसे क्या मालूम था कि जिस शख्स को दुनिया दीवाना समझती है वो हकीकत में यह कैसा राज अपने सीने में छुपाए बैठा है जो ना सिर्फ इसकी किस्मत बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला था। आखिरकार वो लम्हा भी आ पहुंचा जिसे हिना सारा दिन खौफ खाती रही थी। शमाइला ने इसके सर पर दुपट्टा सख्ती से जमाकर तंजिया लहजे में कहा, अपना चेहरा नीचे रखना, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। आज के बाद यही तुम्हारा मुकद्दर है। चंद ही लम्हों में इसे सहन में ला खड़ा किया गया, जहां चंद गवाहों की मौजूदगी में निकाह की मुख्तसर से रस्म अदा की गई। अल्फाज तो काजी साहब अदा कर रहे थे, मगर हिना को यूं महसूस हो रहा था जैसे हर जुमला इसकी आज़ादी का ये कौर दरवाजा बंद कर रहा हो। जब इससे रजामंदी पूछी गई तो इसकी लरजती हुई आवाज में अदा होने वाला कबूल है किसी खुशी का ऐलान नहीं बल्कि बेबसी का एतराफ लग रहा था। रुखसती का वक्त आया तो माहौल पर अजीब से खामोशी छा गई। ना किसी ने इसे गले लगाया, ना किसी ने दुआओं के लिए हाथ उठाए। शमाइला ने सिर्फ इतना किया कि इसका बाजू पकड़कर दहलीज से बाहर ढकेल दिया, फिर एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया, जैसे इस घर से हमेशा के लिए
کسی ناخواہش بوجھ کو نکال دیا گیا ہو۔ ہنا چند لمحے ساکت کھڑی رہی۔ اس کے سامنے اس کا نیا شوہر کامران کھڑا تھا، جسے پورا گاؤں ذہنی مریض سمجھتا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ہنا پر گہری نظر ڈالی، پھر اچانک بے مقصد خیخہ لگایا اور بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ ہنا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی، کیونکہ اب اس کے پاس واپس مڑنے کی کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ شام رفتہ رفتہ رات میں ڈھل رہی تھی۔ گاؤں کی سنسان گلیاں خاموشی کی چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ راستے میں کامران کی عجیب حرکت مسلسل جاری تھی۔ کبھی وہ کسی پرانے درخت کے گرد چکر لگاتا، کبھی راستے سے سوکھی ٹہنی اٹھا کر ہوا میں اچھال دیتا، اور کبھی خود ہی کسی اندیکھی شخصیت سے باتیں کرنے لگتا۔ اگر کوئی راہگیر سامنے آ جاتا تو وہ فوراً بے ربط سی ہنسی ہنسنے لگتا، جیسے واقعی اپنے عقل کھو بیٹھا ہو۔ ہنا ہر لمحہ خوف میں مبتلا تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ چہرے پر مزید کھینچ لیا اور خاموشی سے چند قدم کے فاصلے پر چلتی رہی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر گزرتا قدم اسے یہ ایسی زندگی کے قریب لے جا رہا ہو جہاں امید نام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ کامران کی ہر عجیب حرکت دراصل ایک سوچی سمجھی اداکاری تھی، اور رات ختم ہونے سے پہلے وہ ایسا راز اس کے سامنے رکھنے والا تھا جو اس کی قسمت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ راستہ جوں جوں آگے بڑھ رہا تھا، ہنا کے دل میں یہ احساس گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ اب واپسی کے تمام راستے اس سے ہمیشہ کے لیے چھین چکے ہیں۔ رات پوری طرح زمین پر اتر آئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا ویران گلیوں میں سیٹیوں کی طرح گونج رہی تھی۔ دور کہیں آوارہ کتوں کی بھونکنے کی آوازیں خاموشی کو مزید خوفناک بنا رہی تھی، جبکہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے دنیا سے بے خبر ہو چکے تھے۔ ہنا کے ننگے پاؤں کچے راستے کے نوکیلے کنکروں سے زخمی ہو رہے تھے، مگر جسمانی تکلیف اس کے دل کے درد کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ کافی دیر پیدل چلنے کے بعد کامران گاؤں کی آخری حد پر واقع ایک سنسان جگہ جا کر رک گیا۔ وہاں ایک ایسا پرانا مکان کھڑا تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے برسوں سے کسی نے اس کا رخ نہ کیا ہو۔ دیواروں کا پلسٹر جھڑ چکا تھا، چھت کے کئی حصے ٹوٹے ہوئے تھے، اور لکڑی کا زنگ آلود دروازہ ہر لمحہ گرنے کو تیار دکھائی دیتا تھا۔ کامران نے معمول کے مطابق ایک عجیب سا خیخہ لگایا، پھر دروازے کو زور سے ڈھکیلا۔ پرانی کنڈیاں چرچراتی ہوئی کھل گئی اور اندر سے ٹھنڈی باسی ہوا کا جھونکا باہر نکل آیا۔ ہنا نے ہچکچاتے ہوئے دہلیز پار کی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، نہ چراغ روشن تھا، نہ کسی جیتے جاگتے انسان کی آہٹ۔ صحن میں سوکھے پتے ادھر ادھر بکھرے تھے۔ ایک کونے میں مٹی کا پرانا چولہا گرد سے اٹا پڑا تھا، جیسے مدتوں سے اس میں آگ نہ جلائی گئی ہو۔ کامران ایک لمحے کو مڑا۔ اس کی نظریں ہنا پر ٹھہری تو وہ خوف سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی، مگر وہ پھر اس بے ربط انداز میں مسکرا دیا اور سیدھا اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجبوراً ہنا بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے کے منظر پہلے سے بھی زیادہ افسردہ تھے۔ نمی کی تیز بو، چھت سے لٹکتے مکڑیوں کے جالے، ٹوٹی ہوئی الماری اور گرد سے ڈھکا فرش پورے ماحول کو ویران بنا رہے تھے۔ ہنا کے قدم جواب دے گئے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ کامران کمرے کے درمیان خاموش کھڑا تھا۔ کچھ لمحے پہلے تک اس کی عجیب ہنسی گونج رہی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی چھانے لگی تھی۔ ادھر ہنا کے دل میں ماضی اور مستقبل ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ اسے اپنے مرحوم والد کی محبت یاد آ رہی تھی، پھر وہ لمحہ جب اسے بے رحمی سے اس گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ شاید باقی زندگی اسی ویران مکان میں تنہائی، خوف اور محرومی کے ساتھ گزرے گی۔ اس کی امیدیں ایک ایک کر کے دم توڑ رہی تھی۔ اسی عالم میں اچانک اسے محسوس ہوا کہ کامران آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہنا کا سانس جیسے رک گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا اور لرزتی آواز میں بولی، خدا کے لیے مجھے نقصان مت پہنچانا، میں تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ اگر چاہو تو میں اسی کمرے کے کسی کونے میں خاموشی سے زندگی گزار لوں گی، بس مجھے تکلیف مت دینا۔ کچھ لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک کامران نے دروازہ اندر سے بند کیا، اپنی پوشیدہ چادر کندھوں سے اتاری، چہرے سے مصنوعی بے وقوفی کے تمام آثار مٹا دیے۔
और निहायत संजीदा लहजे में धीमी आवाज में बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं वो शख्स नहीं हूं जिसे पूरा गांव पागल समझता है। मैं बरसों से ये खतरनाक सच को छुपाने के लिए ये किरदार अदा कर रहा हूँ, और अगर हमें जिंदा रहना है तो आज रात ही यहाँ से खामोशी से निकलना होगा, क्योंकि कुछ लोग समझ रहे हैं कि वो मुझे ढूंढ रहे हैं, हालांकि हकीकत में इनकी अगली मंजिल तुम हो। हिना की लरसती हुई इल्तिजाई कमरे की खामोश फिजा में गुम हो गई, मगर कामरान ने इसकी किसी बात का जवाब ना दिया। वो ना गुस्से में आया, ना इसकी तरफ बढ़ा। खामोश कदमों से पलटकर दरवाजे तक गया और एहतियात से इस पर लगी पुरानी सलाख अंदर से छड़ा दी। पोसीदा लकड़ी के आपस में टकराने की भारी आवाज पूरे मकान में गूंज उठी, गोया इस वीरान घर ने बरसों बाद किसी अजनबी की मौजूदगी को महसूस किया था। दरवाजा बंद होते ही बाहर से आती मध्यम चांदनी भी खत्म हो गई। कमरा नीम तारीकी में डूब गया और चंद लम्हों के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि हिना को अपनी बेकाबू सांसें भी बहुत बुलंद महसूस होने लगी। इसने खौफ से आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में दुआ मांगने लगी। इसे यकीन था कि अब इसकी जिंदगी का सबसे हौलनाक लम्हा आने वाला है, मगर अगले ही चंद सेकंड में सब कुछ बदल गया। वो आदमी जो रास्ते भर दीवानों की तरह खैखके लगाता और बेरिबित हरकतें करता रहा था, अचानक मुकम्मल खामोश हो गया। इसकी मसनवी हंसी और इस तरह थम गई जैसे किसी ने एक ही लम्हे में कोई नकाब उतार दिया हो। कमरे की फिजा यकायक बदलने लगी। अब वहां किसी पागल इंसान की बेतरतीबी नहीं, बल्कि अजीब से संजीदगी महसूस हो रही थी। हिना ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पलकें उठाई। मध्यम अंधेरे में इसने देखा कि कामरान का अंदाज पहले जैसा नहीं रहा था। इसकी नजरें अब मुश्तर नहीं बल्कि गैर मामूली तौर पर पुरसुकून और गहरी थी। इसने अपने कंधों पर पड़ा हुआ गिर्द आलूद कोट उतारा, इसे एक तरफ रखा, फिर कमरे के एक टूटे हुए तख्त के नीचे हाथ डालकर एक छुपा हुआ खुफिया खाना खोला। हिना हैरत से सांस लेना भी भूल गई। इस खाने से इसने एक सियाह रंग का मजबूत बैग निकाला जिस पर मिट्टी की मोटी तह जमी हुई थी। बैग खोलते ही अंदर से ना कीमती जेवरात निकले, न पुराने कपड़े, बल्कि जदीद आलात, चंद अहम दस्तावेजात और एक बारीक सा लैपटॉप नजर आया। हिना की आंखें हैरत से फैल गई। इसका ज़हीन मानने को तैयार ही नहीं था कि गांव का वो बदनाम दीवाना इस सुनसान खंडर में ऐसी चीजें छुपा कर रख सकता है। कामरान ने पहली बार निहायत पुरएतमाद लहजे में इसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अब गौर से मेरी बात सुनो। वक्त हमारे खिलाफ है। जो कुछ तुमने आज तक मेरे बारे में सुना वो सब एक ढोंग था। अगर मैं अपनी असल पहचान जाहिर करता तो शायद बरसों पहले जिंदा ना बचता, और अब तुम भी इस राज का हिस्सा बन चुकी हो। इसलिए आज रात हमें यहाँ से खामोशी से निकलना होगा, क्योंकि जिन लोगों से मैं छुपता फिर रहा हूँ वो किसी भी लम्हे इस मकान तक पहुंच सकते हैं। चंद लम्हे पहले तक कामरान का वजूद ये कैसे बेबस और जहनी मरीज इंसान का तासिर दे रहा था जो अपने ही ख्यालात की दुनिया में गुम रहा था, मगर अब मंजर एकसर बदल चुका था। इसकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई थी, कंधे मजबूती से तन गए थे और इसकी हर हरकत में ऐसा एतमाद झलक रहा था जो किसी कमजोर इंसान में मुमकिन ही नहीं था। इसने ये गहरा सांस लिया जैसे बरसों से ओढ़ा हुआ कोई बोझ आखिरकार उतारने जा रहा हो। फिर इसने अपने जिस्म पर लपेटा हुआ गिर्द आलूद हटा पुराना कोट उतारकर बेजारी से एक तरफ फेंक दिया। वो लिबास जिसे देखकर लोग इस पर तरस खाते थे अब इसे खुद भी एक बोझ महसूस हो रहा था। हिना हैरत के आलम में इसे देखती रह गई। चंद लम्हों में इसके सामने खड़ा शख्स बिल्कुल बदल चुका था। इसके चेहरे से मसनवी बेबसी गायब हो चुकी थी। आंखों में गैर मामूली एतमाद और गहरी संजीदगी उतर आई थी, जबकि इसके अंदाज में ऐसी वक़ार भरी मजबूती थी जो किसी तालीम याफ्ता और बासलाहियत इंसान की पहचान होती है। हिना का ज़हीन जैसे काम करना छोड़ गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये कौन सा चेहरा असली है, वो शख्स जिसे पूरा गांव दीवाना कहकर हकारत से देखता था, या ये खामोश बावकार और पुरएतमाद इंसान जो इसके सामने खड़ा था। कामरान आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा, मगर इसकी चाल में अब वो मसनवी लड़खड़ाहट नहीं थी। हर कदम निपातला और पुरएतमाद था। वो मुनासिब फासले पर रुक गया ताकि हिना मजीद खौफज़दा न हो। फिर इसने पहली मर्तबा इसी आवाज में बात की जिसे सुनकर हिना का दिल जैसे एक लम्हे को धड़कना भूल गया। वो आवाज मजबूत, पुरसुकून और निहायत मुतवाजन थी। घबराओ मत,
اس نے دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا، مجھے اندازہ ہے کہ آج تم پر کیا گزری ہے۔ تمہیں زبردستی اس رشتے میں باندھا گیا، تمہاری بے بسی سے فائدہ اٹھایا گیا اور تمہیں یہ یقین دلایا گیا کہ تمہاری پوری زندگی ایک پاگل انسان کے ساتھ برباد ہونے والی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، میں نہ ذہنی مریض ہوں، نہ وہ شخص جس کی کہانیاں پورا گاؤں سناتا پھرتا ہے۔ میری اصل زندگی اس چھوٹے کردار سے بالکل مختلف ہے جسے میں برسوں سے نبھا رہا ہوں۔ ہنا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے حقیقت اور خواب کے درمیان کھڑی ہو۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے بامشکل الفاظ ادا کیے، اگر تم پاگل نہیں ہو تو پھر آخر ہو کون؟ اور اتنے برس سب کے سامنے یہ ڈرامہ کیوں کرتے رہے؟ کامران کے چہرے پر ایک ہلکے سے پر اسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر جیسے الفاظ کا انتخاب کیا، پھر دھیرے سے بولا، میرا اصل نام کامران نہیں ہے، اور جس دن میں اپنی حقیقی شناخت ظاہر کر دوں گا، اس دن صرف اس گاؤں کی نہیں بلکہ کئی طاقتور لوگوں کی برسوں سے چھپی ہوئی حقیقت بھی دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے دیوانگی کا یہ نقاب اوڑھنا پڑا، کیونکہ بعض اوقات سب سے محفوظ جگہ وہ ہوتی ہے جہاں لوگ تمہیں دیکھ کر بھی نظر انداز کر دے۔ کامران نے چند لمحے خاموش رہ کر ہنا کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا، اب تک تم نے میرے بارے میں جو کچھ دیکھا وہ میری اصل شخصیت نہیں تھی، وہ صرف ایک کردار تھا، ایک ایسا نقاب جسے پہننا میری مجبوری بن چکا تھا۔ پورا گاؤں یہی سمجھتا رہا کہ میں ایک بے عقل، آوارہ اور ذہنی مریض انسان ہوں، مگر حقیقت اس کہانی سے بالکل مختلف ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگا، جیسے برسوں سے اپنے سینے میں دفن راز کو لفظ دینے کی ہمت جمع کر رہا ہو۔ میں نے یہ روپ اپنی خوشی سے نہیں اپنایا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر لوگ میری اصل پہچان جان لیتے تو شاید میں آج تمہارے سامنے زندہ کھڑا نہ ہوتا۔ اس لیے میں نے خود کو دنیا کی نظروں میں ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا جسے کوئی سنجیدگی سے نہ لے۔ یہی میرا سب سے مضبوط دفعہ تھا۔ ہنا خاموش بیٹھی، اس کی ہر بات غور سے سن رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف اب بھی موجود تھا، مگر اس خوف کی جگہ آہستہ آہستہ حیرت اور تجسس نے لینا شروع کر دیا تھا۔ کامران نے اس کی طرف دیکھ کر پر اعتماد لہجے میں کہا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نہ صرف تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ شاید قسمت نے ہمیں آج ایک ہی مقصد کے لیے اس چھت تلے اکٹھا کیا ہے۔ یقین کرو یہ راز صرف تمہاری نہیں میری زندگی کا رخ بھی بدلنے والی ہے۔ ہنا کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اسے اب محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ کسی عام انسان کے سامنے نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے روبرو بیٹھی ہے جس کی پوری دنیا ایک گہرے راز میں لپٹی ہوئی ہے۔ کامران نے اپنی پوشیدہ چادر مکمل طور پر ایک طرف رکھ دی۔ اس کے نیچے صاف ستھری نفاست سے سلی ہوئی قمیص اور مضبوط لباس نمایاں ہو گیا، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اس کی بگڑی ہوئی حالت محض ایک منصوبہ بند بھیس تھی، حقیقت نہیں۔ ہنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے دل میں یہ سوال ابھرا کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جس کی حفاظت کے لیے ایک سمجھدار انسان نے برسوں تک خود کو پورے گاؤں کی نظروں میں پاگل ثابت کیے رکھا۔ کامران خاموشی سے کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھا جہاں ایک پرانی شکستہ الماری برسوں سے دیوار کے ساتھ جڑی کھڑی تھی۔ اوپر سے وہ گرد اور مٹی میں ڈوبی ہوئی دکھائی دیتی تھی، جیسے مدتوں سے کسی نے اسے ہاتھ نہ لگایا ہو، مگر کامران سیدھا اسی کے پاس جا کر رکا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اسے معلوم ہے وہ کیا کرنے والا ہے۔ ہنا کے ذہن میں اچانک اپنی سوتیلی ماں کی وہ طنزیہ الفاظ گونج اٹھے، اس دیوانے کو کیا خبر دلہن کی عزت کیا ہوتی ہے، مگر اب حقیقت اس کے سامنے بالکل مختلف صورت میں کھڑی تھی۔ جس شخص کو پورا گاؤں بے وقوف اور ناکارہ سمجھتا رہا، وہ تو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ ہنا کو پہلی بار احساس ہوا کہ اصل فریب شاید اس شخص نے نہیں بلکہ پورے گاؤں نے کھایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے، خوف اب بھی باقی تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک شدید تجسس بھی جنم لے چکا تھا۔ وہ اپنے پھٹے پرانے لباس، سرد فرش اور کمرے کی گھٹن سب کچھ بھول چکی تھی۔ اس کی نظریں صرف کامران پر جمی ہوئی تھی۔ کامران نے پہلے پورے کمرے کا باریک بینی سے جائزہ لیا، پھر دروازے اور کھڑکی کی طرف نظر ڈالی، جیسے یہ یقین کر رہا ہو کہ کوئی ان کی نگرانی تو نہیں کر رہا۔ اس کے بعد وہ الماری کے قریب جھکا اور نہایت احتیاط سے اس کے نچلے حصے کو ٹٹولنے لگا۔
اس کی ہر حرکت میں ایسا نظم اور احتیاط تھی جیسے وہ برسوں سے یہی عمل دہراتا آیا ہو۔ ہنا کے دل میں ایک کے بعد ایک سوال جنم لینے لگا۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جس کی خاطر ایک سمجھدار انسان نے اپنی پوری زندگی دیوانگی کی بھیس میں گزار دی؟ وہ کون لوگ تھے جن سے بچنے کے لیے اسے اپنی اصل شناخت چھپانی پڑی؟ اور سب سے بڑھ کر آج ہی کیوں اس نے اپنا راز اس پر ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا؟ یہ تمام سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، مگر ساتھ ہی اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس کی قسمت کا فیصلہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ خود کو تباہ شدہ زندگی کا قیدی سمجھ رہی تھی، لیکن اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اندھیری رات کے پردے کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف کامران کی محتاط قدموں اور اس کی ہلکی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہنا نے بے اختیار اپنا دوپٹہ مزید مضبوطی سے لپیٹ لیا اور دیوار کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی کامران سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ چند لمحوں کی تلاش کے بعد کامران نے الماری کے پیچھے دیوار میں بنی ایک نہایت باریک خفیہ درار میں ہاتھ ڈالا۔ جیسے ہی اس نے اندر موجود چھپا ہوا خانہ کھولا، وہاں سے ایک مضبوط سیاہ رنگ کا چمڑے کا بیگ باہر نکلا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پورا کمرہ گرد سے اٹا ہوا تھا، مگر اس بیگ پر مٹی کا ایک ذرہ تک موجود نہیں تھا، گویا کوئی شخص وقفے وقفے سے اسے نکال کر استعمال کرتا رہا ہو۔ کامران نے نہایت احتیاط سے وہ بیگ اٹھایا، اسے کمرے کے درمیان پڑی پرانی چارپائی پر رکھا، پھر ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا ہو کر ہنا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے اس بیگ کے اندر موجود چیزیں صرف ایک راز نہیں بلکہ آنے والے طوفان کی ابتدا ہو۔ ہنا حیرت سے ساکت بیٹھی رہ گئی جب کامران نے چمڑے کا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک نہایت باریک جدید طرز کا لیپ ٹاپ نکال لیا۔ جیسے ہی اس نے اسے آن کیا، اسکرین کی نیلی روشنی نے ویران کمرے کی تاریکیوں کو چیر دیا۔ برسوں پرانی دیواریں، ٹوٹا ہوا فرنیچر اور گرد سے اٹی چھت اچانک صاف دکھائی دینے لگی۔ اچانک پھیلی روشنی سے ہنا نے بے اختیار اپنی آنکھیں سکیڑ لی، مگر اسی لمحے اس نے پہلی بار کامران کا چہرہ پوری طرح دیکھا۔ اب وہاں نہ کوئی مصنوعی بے وقوفی تھی، نہ الجھن اور نہ ہی پاگل پن کا کوئی نشان۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی اعتماد، گہری سنجیدگی اور کسی بڑے مقصد کا عکس نمایاں تھا۔ کامران کی انگلیاں حیران کن رفتار سے کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ کبھی وہ کسی نقشے کو دیکھتا، کبھی چند خفیہ فائلیں کھولتا اور کبھی تیزی سے کچھ معلومات محفوظ کرتا۔ اس کی مہارت دیکھ کر ہنا کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخرکار وہ خود کو روک نہ سکی، لرزتی آواز میں اس نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تمہارے پاس اتنی جدید چیزیں کہاں سے آئے؟ تم تو لوگوں کے سامنے ایسے رہتے تھے جیسے تمہیں اپنا نام تک یاد نہ ہو۔ آخر تم ہو کون اور تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ کامران نے نظریں اسکرین سے ہٹائے بغیر مختصر سا جواب دیا، خوف کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو۔ اگر میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تو تم اس وقت یہاں میرے سامنے بیٹھی نہ ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ قسمت نے تمہیں وہاں سے نکال کر یہاں پہنچایا ہے، اور شاید یہی تمہاری زندگی کا سب سے محفوظ مقام ثابت ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے آخری بار کچھ بٹن دبائے، تمام معلومات محفوظ کی، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے احتیاط سے واپس بیگ میں رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اب پہلے سے زیادہ سنجیدگی نمایاں تھی، جیسے وقت اس کے ہاتھ سے تیزی سے نکل رہا ہو۔ وہ سیدھا ہنا کے سامنے آیا اور مضبوط لہجے میں بولا، اب میرے پاس ہر سوال کا جواب دینے کا وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایک لمحہ بھی مزید ضائع کیا تو شاید صبح ہونے سے پہلے ہی بہت دیر ہو جائے گی۔ ہنا کا دل دوبارہ زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کس سے بھاگ رہے ہیں ہم؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ باہر اندھیری رات ہے، پورا گاؤں ہمیں تلاش کرے گا۔ آخر تم کس خطرے کی بات کر رہے ہو؟ کامران نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے آہستہ سے کھڑا کر دیا۔ اس کی آواز میں عجیب سا یقین تھا۔ میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈھکیل رہا ہنا، میں برسوں سے یہ ایسی لڑائی لڑ رہا ہوں جس کا فیصلہ کن وقت آج رات آ پہنچا ہے۔ اس نے بیگ اپنے کندھے پر لٹکایا، دروازے کی طرف بڑھا، پھر ایک لمحے کے لیے رکا اور مڑ کر بولا، پورا گاؤں آج بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں ایک بے عقل آوارہ انسان ہوں، یہی میری سب سے بڑی طاقت رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری اصل شناخت اگر سامنے آ جائے تو بہت سے با اثر لوگوں کی سلطنت ایک ہی دن میں زمین بوس ہو سکتی ہے۔ ہنا دم بخود اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کامران نے دھیمی مگر فیصلہ کن آواز میں اپنی بات مکمل کی، میرے والد کی موت حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔
ان کی وسیع جائیداد، سینکڑوں ایکڑ زرعی زمینیں اور خاندانی اثاثے دھوکے سے میرے چچا حامد اور سلیم نے اپنے قصبے میں لے لیا۔ انہیں یقین تھا کہ میں بھی اپنے والد کے ساتھ ختم ہو گیا ہوں، لیکن میں زندہ بچ نکلا۔ تب سے میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا جب ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت جمع کر سکوں، اور آج وہ وقت آ چکا ہے۔ یہ الفاظ سن کر ہنا کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ چند گھنٹے پہلے تک جس شخص کو وہ اپنی بدقسمتی سمجھ رہی تھی، وہ دراصل ایک ایسے راز کا امین نکلا جس سے نہ صرف اس کی اپنی تقدیر بلکہ پورے خاندان کی قسمت بدلنے والی تھی۔ ہنا بھی یقین اور حیرت کے درمیان معلق کھڑی تھی۔ اس کے لیے یہ ماننا آسان نہیں تھا کہ وہ شخص جسے پورا گاؤں برسوں سے دیوانہ سمجھ کر حقارت سے دیکھتا آیا تھا، حقیقت میں اتنے بڑے راز کا مالک ہو سکتا ہے۔ کامران نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہارا حیران ہونا فطری ہے۔ اگر میں خود اپنی زندگی کا گواہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی اس کہانی پر یقین نہ کرتا۔ اس نے گہری سانس لی اور ماضی کے دریچے کھولنے لگا۔ میرے والد سردار فرید خان اس پورے علاقے کے سب سے بااثر زمینداروں میں شمار ہوتے تھے، لیکن ان کی اصل پہچان دولت نہیں بلکہ انصاف تھا۔ دور دور کے لوگ اپنے جھگڑے ان کے پاس لے کر آتے تھے اور ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ قدرتی طور پر ان کے بعد تمام جائیداد، کاروبار اور خاندانی اثاثوں کا قانونی وارث میں تھا۔ اس کی آواز میں تلخی اتر آئی، مگر میرے دو چچا نعیم اور ظہیر برسوں سے اسی دن کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں دولت چاہیے تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر مجھے کھلے عام راستے سے ہٹایا گیا تو پورا علاقہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے تلوار کے بجائے خاموش زہر کا راستہ چنا۔ کامران نے مٹھی بھیج لی۔ انہوں نے ہمارے پرانے باورچی کو بڑی رقم دے کر خرید لیا۔ کئی مہینوں تک میرے کھانے میں یہ ایسا کیمیکل ملایا جاتا رہا جو آہستہ آہستہ انسان کی یادداشت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور ذہنی توازن کو تباہ کر دیتا ہے۔ شروع میں مجھے صرف کمزوری محسوس ہوتی تھی، پھر چیزیں بھولنے لگا اور کچھ ہی عرصے میں واقعی ایک ذہنی مریض دکھائی دینے لگا۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا، جیسے وہ اذیت دوبارہ محسوس کر رہا ہو۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس کا انہیں انتظار تھا۔ پورے گاؤں میں خبر پھیلا دی گئی کہ باپ کی موت کے صدمے نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میری بیماری کو بہانہ بنا کر جعلی دستاویزات تیار کی گئی۔ میری لا علمی میں کئی قانونی کاغذات پر انگوٹھے لگوائے گئے اور رفتہ رفتہ میرے نام کی ہر چیز ان کے قبضے میں چلی گئی۔ ہنا کی آنکھوں میں دکھ صاف جھلکنے لگا۔ کامران نے آہستہ سے سر جھکا کر کہا، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں کبھی سنبھل نہیں سکوں گا تو مجھے اس ویران مکان میں چھوڑ دیا تاکہ لوگ مجھے بھول جائیں اور ان کی دولت پر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ اس نے پھر نظریں اٹھائی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی چمک تھی، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن بے سمتی میں بھٹکتے ہوئے میں کئی میل دور پہاڑی جنگلوں تک جا پہنچا۔ وہاں نہ وہ زہریلا کھانا تھا، نہ وہ لوگ جو مجھے ختم کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کئی ہفتے قدرتی خوراک، جنگلی پھلوں اور صاف چشموں کی پانی پر گزرے۔ رفتہ رفتہ میرے جسم سے وہ زہریلے اثرات کم ہونے لگے، اور ایک صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے برسوں بعد ہر چیز صاف صاف یاد آنے لگی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اسی دن میں نے قسم کھائی کہ جلد بازی میں انتقام نہیں لوں گا۔ اگر میں فوراً واپس آ کر اپنی حقیقت بتا دیتا تو وہ لوگ مجھے خاموش کرا دیتے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ دنیا کے سامنے وہی پاگل کامران بنا رہوں گا جس پر کوئی شک نہ کرے۔ ہنا خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ کامران نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دن کے وقت میں گلیوں میں آوارہ پھرتا، لوگوں کی ہنسی اور پتھر برداشت کرتا، بھوکا رہتا اور دیوانگی کا ڈرامہ جاری رکھتا، مگر آگ ڈھلتے ہی میری اصل زندگی شروع ہوتی تھی۔ میں خفیہ طور پر شہر جاتا، اپنے والد کے پرانے وفادار ساتھیوں سے ملتا، سرکاری ریکارڈ تک رسائی حاصل کرتا اور ایک ایک کر کے ان تمام شواہد کو جمع کرتا جن سے نعیم اور ظہیر کی کرپشن، جعلہ سازی اور قبضے کی پوری کہانی ثابت ہو سکے۔ اس نے چارپائی پر رکھا چمڑے کا بیگ تھپ تھپایا اور دھیرے سے بولا، اس بیگ میں صرف ایک لیپ ٹاپ نہیں بلکہ وہ ثبوت محفوظ ہیں جن کے سامنے آنے کے بعد میرے چچا صرف اپنی ناجائز دولت ہی نہیں بلکہ اپنی آزادی بھی کھو سکتے ہیں۔ لیکن انہیں بھی شاید اندازہ ہو چکا ہے کہ کوئی ان کے راز تک پہنچ چکا ہے، اور اسی لیے ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ہنا نے جب کامران کی پوری داستان سنی تو اس کے وجود پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔
ابھی چند گھنٹے پہلے تک وہ خود کو دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی سمجھ رہی تھی، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ انجانے میں ایک ایسی جگہ کا حصہ بن چکی ہے جس کے پیچھے برسوں کی سازش، دھوکہ اور طاقت کی ہوس چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کامران کی طرف دیکھا اور دھیمی کامتی ہوئی آواز میں پوچھا، اگر تم نے اتنے سال صبر کیا، ثبوت بھی جمع کر لیے اور اپنی کھوئی ہوئی دولت کا سراغ بھی پا لیا، تو پھر آج رات ہی ہمیں یہاں سے کیوں جانا ہوگا؟ آخر ایسے کون سی بات ہو گئی ہے کہ ایک لمحہ بھی رکنا خطرناک ہو گیا ہے؟ کامران نے ایک نظر بند دروازے پر ڈالی، پھر کھڑکی کی دراڑ سے باہر اندھیرے کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، کیونکہ آج رات وہ سب کچھ ہو چکا ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ چند قدم چل کر چارپائی کے پاس آیا اور بیگ مضبوطی سے اپنے کندھے پر سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، جب پورا گاؤں ہمارے نکاح کی رسم میں مصروف تھا اور سب کی توجہ تمہارے گھر کی طرف تھی، اسی وقت میرے چچا اپنی حویلی میں بیٹھے اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ انہوں نے ایک بے بس لڑکی کو میرے ساتھ باندھ کر ہمیشہ کے لیے میری کہانی ختم کر دی ہے۔ کامران کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک ابھری، مگر انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ یہی لمحہ میری اصل چال کا حصہ تھا۔ جو ہی ان کی ساری توجہ جشن میں لگی، میں نے برسوں کی محنت سے حاصل کیے گئے خفیہ شواہد استعمال کیے۔ انہیں محفوظ راستوں کے ذریعے میں نے ان کی غیر قانونی جائیداد، جعلی لین دین اور چھپائے گئے اثاثوں کے ریکارڈ تک رسائی حاصل کی، اور وہ تمام ثبوت محفوظ کر لیے جنہیں وہ ہمیشہ کے لیے مٹا ہوا سمجھ رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر نہایت مضبوط لہجے میں بولا، اب ان کے پاس دولت ضرور ہے مگر وہ محفوظ نہیں رہی۔ انہیں جیسے ہی اندازہ ہو گیا کہ ان کے راز اور ناجائز قبضوں کے ثبوت میرے ہاتھ لگ چکے ہیں، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ ان کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے، اور اب تم بھی ان کی نظر میں ایک اہم گواہ بن چکی ہو۔ یہ سنتے ہی ہنا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ صرف ایک فرار نہیں بلکہ زندگی اور موت کے درمیان شروع ہونے والی یہ خطرناک دوڑ ہے جس میں ذرا سی غلطی ان دونوں کو ناقابل تلافی انجام تک پہنچا سکتی تھی۔ کامران نے بیگ مضبوطی سے اپنے کندھے پر رکھا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے ہنا کی آنکھوں میں دیکھا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا، میں نے صرف ان کے جرائم کے ثبوت ہی محفوظ نہیں کیے بلکہ برسوں سے چھپائے گئے ان کے تمام خفیہ مالی ریکارڈ اور ناجائز اثاثوں تک بھی رسائی حاصل کر لی ہے۔ اب تک ان کے کارندوں اور قابل اعتماد آدمیوں کو یقیناً معلوم ہو چکا ہوگا کہ ان کے محفوظ راز اچانک ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر دروازے کی طرف دیکھا، جیسے باہر سے کسی آہٹ کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ لوگ اتنے ہوشیار ضرور ہیں کہ فوراً سمجھ جائیں گے یہ کام کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جس شخص کو وہ برسوں سے پاگل سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے، دراصل وہی ان کی پوری سلطنت کی بنیادیں ہلا چکا ہے۔ اب ان کے لیے یہ راز چھپا نہیں رہے گا کہ میری دیوانگی صرف ایک بھیس تھی اور میں ہر لمحہ ان کی ایک ایک چال پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہنا کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کامران نے مضبوط آواز میں کہا، اب وہ قانون سے نہیں اپنے قدرت سے فیصلہ کریں گے۔ جب طاقتور لوگ اپنی دولت اور اقتدار کو خطرے میں دیکھتے ہیں تو وہ ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت تک وہ اپنی مسلح آدمیوں کو یہاں بھیج چکے ہوں گے۔ ان کا مقصد صرف ثبوت واپس لینا نہیں بلکہ ہمیں ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا ہوگا۔ اسی لمحے باہر کہیں دور گھوڑوں کی ٹاپوں اور گاڑی کی انجن کی مدھم آواز سنائی دی۔ کامران فوراً چوکس ہو گیا۔ اس نے کمرے کی لائٹیں بجھا دی، بیگ مضبوطی سے تھاما اور دھیمی آواز میں بولا، وقت ختم ہو چکا ہے، سامنے والے راستے سے نکلنا خود کش ہوگی۔ میرے والد نے برسوں پہلے اس مکان میں یہ خفیہ راستہ بنوایا تھا جس کا علم ہمارے خاندان کے چند لوگوں کے سوا کسی کو نہیں۔ اگر ہم اگلے چند منٹوں میں وہاں تک پہنچ گئے تو شاید بچ جائے، ورنہ صبح ہونے سے پہلے یہ کھنڈر ہماری آخری پناہ گاہ ثابت ہوگا۔ یہ سن کر ہنا کی جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی قسمت یہ کام شادی نہیں بلکہ یہ ایسے خطرناک راز سے جڑ چکی ہے جس کی قیمت شاید جان سے بھی زیادہ تھی۔ کامران نے بیگ کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا اور دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں بولا، اگر یہ بیگ اور اس کے اندر موجود ثبوت اس کے ہاتھ لگ گئے تو وہ صرف انہیں ختم نہیں کریں گے بلکہ ہمیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
ان کے تمام جرائم کی حقیقت اسی میں محفوظ ہے، اس لیے آج رات ہماری ہر سانس ان کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ اس کے الفاظ ابھی ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ باہر سنسان گلی کا سکوت اچانک ٹوٹ گیا۔ کئی گاڑیوں کی بریک لگنے کی آوازیں ایک ساتھ گونجی، پھر غصے سے بھرے مردوں کی چیخیں، بھاگتے قدموں کی دھمک اور دروازے توڑنے کی دھمکیاں پورے ماحول میں پھیل گئی۔ ہنا کا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ موت اب صرف چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہے۔ کامران نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ تیزی سے کمرے کی پچھلی دیوار تک پہنچا، جہاں ایک چھوٹی سی شکستہ کھڑکی برسوں سے بند پڑی تھی۔ اس نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا، وہ سیدھا لکڑی ٹوٹ کر ایک طرف جا گری اور کھڑکی کے پار گاؤں سے باہر پھیلے ہوئے گھنے گنے کے کھیت دکھائی دینے لگے، جنہیں رات کی سیاہی نے مکمل طور پر اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ کامران نے مضبوطی سے ہنا کا ہاتھ تھاما اور پر اعتماد لہجے میں کہا، اب صرف ایک راستہ بچا ہے، میری طرف دیکھو، ہمت نہ ہارنا اور میرے ساتھ فوراً چھلانگ لگا دو۔ ہنا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سامنے زندگی ہے یا موت، مگر اس نے پہلی بار پوری یقین کے ساتھ کامران پر بھروسہ کیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں کھڑکی سے باہر کود گئے۔ ان کے قدم اب بھی کھیتیوں کی نرم مٹی پر پڑے ہی تھے کہ پیچھے زوردار دھماکے کے ساتھ مرکزی دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس کے فوراً بعد مسلسل فائرنگ شروع ہو گئی۔ گولیوں کی آوازیں رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ہر طرف گونجنے لگی۔ کامران نے ہنا کو جھک کر دوڑنے کا اشارہ کیا۔ دونوں گھنے کھیتیوں کے درمیان تیزی سے آگے بڑھنے لگے، پیچھے سے حملہ اور اندھا دھند فائر کرتے رہے، مگر گنے کی اونچی فصل اور اندھیرا ان کے لیے قدرتی ڈھال بن گئی۔ دوڑتے ہوئے ہنا نے ایک لمحے کو پلٹ کر دیکھا۔ ویران مکان شالوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا، آگ آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھی اور حملہ آوروں نے ثبوت مٹانے کے لیے پورے گھر کو جلا دیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کھنڈر جو برسوں تک کامران کی پناہ گاہ رہا تھا، راگ بنتا جا رہا تھا۔ ہنا کے قدم بار بار پھسل رہے تھے، کانٹے اس کے پاؤں زخمی کر رہے تھے، لباس جھاڑیوں میں الجھ کر جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور مسلسل دوڑنے سے اس کی سانس بے قابو ہو رہی تھی، مگر کامران نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ ہر موڑ، ہر پرگنڈی اور ہر چھپے راستے سے ایسے گزر رہا تھا جیسے اسے اس علاقے کا ایک ایک ذرہ یاد ہو۔ رات کی تاریکی ان کے محافظ بن گئی تھی، جبکہ پیچھے بھڑکتی آگ کی سرخ روشنی آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد آخرکار وہ گاؤں کی حدود سے نکل کر ایک کشادہ شاہراہ کے کنارے پہنچے۔ ہنا کی ہمت تقریباً جواب دے چکی تھی، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور وہ مزید ایک قدم چلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ کامران نے فوراً سڑک پر گزرتی ایک بڑی گاڑی کو ہاتھ دے کر روکا۔ ڈرائیور پہلے ہچکچایا، مگر کامران نے اسے کچھ رقم دی اور مختصر الفاظ میں مدد کی درخواست کی۔ چند ہی لمحوں بعد دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ جیسے ہی گاڑی نے رفتار پکڑی اور شہر کی روشنیاں دور افق پر نمودار ہونے لگی، ہنا نے پہلی بار سکون کا سانس لیا، مگر کامران کھڑکی سے باہر اندھیرے میں مسلسل دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل امتحان ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کی زندگی کی سب سے خطرناک جنگ اب شروع ہونے والی تھی۔ رات بھر کی جان لیوا جدوجہد کے بعد جب صبح کی پہلی سنہری کرنیں افق پر نمودار ہوئی تو ہنا اور کامران شہر کے احساس تحقیقاتی مرکز کی عظیم الشان عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ کئی برسوں سے چھپائے گئے راز آج پہلی مرتبہ قانون کے دروازے پر دستک دینے والے تھے۔ کامران نے اپنے مرحوم والد کی ایک پرانے اور قابل اعتماد ساتھی کے ذریعے ادارے کی ایک نہایت دیانت دار سینئر آفیسر سے فوری ملاقات حاصل کی۔ دفتر کے دروازے بند ہوتے ہی اس نے چمڑے کا بیگ کھولا، لیپ ٹاپ آن کیا اور ایک ایک کر کے وہ تمام ڈیجیٹل ریکارڈ، قانونی دستاویزات، مالی لین دین کی تفصیلات اور خفیہ ثبوت آفیسر کے سامنے رکھ دیے۔ ان ثبوتوں میں صرف ناجائز قبضوں کا ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا، بلکہ طبی رپورٹس، لیبارٹری تجزیے اور دیگر شواہد بھی شامل تھے، جن سے واضح ہوتا تھا کہ برسوں پہلے اسے یہ خطرناک کیمیائی مادہ دے کر ذہنی طور پر ناکارہ بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ جعلی معاہدے، جلسازی سے حاصل کیے گئے انگوٹھوں کے نشانات اور وراثتی ریکارڈ میں کی گئی رد و بدل کر مکمل تفصیل بھی موجود تھی۔ سینئر آفیسر نے تمام مواد نہایت توجہ سے دیکھا۔ چند ہی منٹوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام خاندانی تنازع نہیں، بلکہ ایک منظم مجرمانہ سازش ہے۔ اس نے فوراً ہنگامی کارروائی کا حکم جاری کیا۔
چند لمحوں کے اندر خصوصی تفتیشی ٹیمیں، مسلح اہلکار اور قانونی افسران متعدد گاڑیوں میں روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس واضح احکامات تھے کہ تمام ملزمان کو فوری حراست میں لیا جائے، تمام ریکارڈ محفوظ کیا جائے اور کسی بھی ثبوت کو ضائع ہونے سے روکا جائے۔ ادھر گاؤں میں کسی کو آنے والے طوفان کی خبر نہ تھی۔ نعیم اور ظہیر چوپال میں اپنے حامیوں کے ساتھ بیٹھے خوشیاں منا رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ گزشتہ رات آگ نے ان کے تمام راز ہمیشہ کے لیے دفن کر دیے ہیں۔ وہ ایک دوسروں کو مبارکباد دے رہے تھے اور لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کے راہ کا آخری کانٹا بھی ہٹ چکا تھا۔ قریب ہی شمائلہ بھی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان نمایاں تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ حنا ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل چکی ہے اور اب کوئی اسے اس کے ظلم و ستم کا حساب نہیں مانگے گا۔ مگر ان کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ چند ہی لمحوں بعد دور سے مسلسل سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ پہلے لوگوں نے اسے معمول کی آواز سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے کئی سرکاری گاڑیاں گرد اڑاتی ہوئی گاؤں میں داخل ہو گئی۔ چند سیکنڈ کے اندر پورا منظر بدل گیا۔ خصوصی اہلکار مختلف سمتوں میں پھیل گئے، تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے، جبکہ مسلح ٹیموں نے پوری بستی کا گھیراؤ کر لیا تاکہ کوئی شخص فرار نہ ہو سکے۔ نعیم اور ظہیر ابھی صورتحال سمجھنے ہی کی کوشش کر رہے تھے کہ اہلکار تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ ایک آفیسر نے بلند آواز میں ان کے نام پکارے اور انہیں سرکاری تحویل میں لینے کا حکم سنایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتے، مسلح اہلکاروں نے ان کے تمام محافظوں کو قابو کر لیا، ان کے ہتھیار قبضے میں لے لیے اور انہیں زمین پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ چوپال جہاں چند لمحے پہلے جشن اور خیخووں کی گونج تھی، اب خوف، خاموشی اور حیرت کا منظر پیش کر رہی تھی، کیونکہ برسوں سے چھپا ہوا سچ آخرکار قانون کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اسی دوران سرکاری گاڑیوں کے قافلے کے پیچھے سے ایک جدید اور پروقار سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور چوپال کے عین سامنے آ کر رک گئی۔ پورا گاؤں دم سادھے اس گاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہر شخص کے دل میں یہی سوال تھا کہ آخر اس میں کون سوار ہے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھولا۔ سب سے پہلے کامران نیچے اترا، مگر آج اس کے وجود میں وہ شخص کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا جسے لوگ برسوں سے دیوانہ سمجھ کر پتھر مارتے رہے تھے۔ اس نے نہایت نفیس اور باوقار لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اعتماد، وقار اور قیادت کی جھلک نمایاں تھی، جبکہ اس کی مضبوط شخصیت ایسی تھی کہ مجموعہ میں موجود کئی لوگ بے اختیار نظریں جھکا گئے۔ اس کے فوراً بعد حنا گاڑی سے باہر اتری۔ وہ بھی اب گزشتہ رات والی بے بس، خوفزدہ اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ سادہ مگر نہایت باوقار لباس میں ملبوس، سر بلند کیے وہ کامران کے ساتھ اس اعتماد سے کھڑی تھی جیسے ہر آزمائش سے گزر کر اب اسے منزل مل چکی ہے۔ چوپال پر ایسی خاموشی چھا گئی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ گاؤں کے بوڑھے، نوجوان اور عورتیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کسی کے لیے بھی یہ یقین کرنا آسان نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ برسوں پاگل سمجھتے رہے، وہ آج قانون کے محافظوں کے ساتھ اپنے حق کا دعوے دار بن کر ان کے سامنے کھڑا ہے۔ دوسری طرف شمائلہ کے چہرے سے خون اتر چکا تھا۔ وہ مجموعہ کے پیچھے ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، پریشانی اور بے یقینی ایک ساتھ جمع ہو چکے تھے۔ اسے بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے ہمیشہ بوجھ سمجھا، ذلیل کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہا، وہی آج عزت اور وقار کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ شمائلہ کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ اس کے ذہن میں گزشتہ برسوں کے تمام ظلم ایک ایک کر کے تازہ ہونے لگے۔ اب اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ قسمت کا فیصلہ انسان کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ کامران نے پورے مجموعہ پر ایک نظر ڈالی، پھر مضبوط قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کی موجودگی ہی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ آج برسوں پرانا جھوٹ ختم ہونے والا ہے اور اس گاؤں کی تاریخ ایک نئے باب میں داخل ہونے والی ہے۔ کامران پر اعتماد قدموں سے آگے بڑھا اور سیدھا شمائلہ کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غرور تھا اور نہ انتقام کی دیوانگی، بلکہ ایک ایسا وقار تھا جو سچ کے ساتھ کھڑے انسان کے حصوں میں آتا ہے۔ شمائلہ نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا، مگر کامران کی نظریں ملتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ کامران نے مضبوط مگر پرسکون لہجے میں کہا، تم نے ایک بے گناہ لڑکی کو ہمیشہ بوجھ سمجھا، اس سے اس کا بچپن، اس کی خوشیاں اور اس کا گھر چھین لیا، پھر اپنی آسائش کے لیے اسے ایسی زندگی کی طرف ڈھکیل دیا جسے تم موت سے بھی بدتر سمجھتی تھی۔
تمہیں یقین تھا کہ اس کے بعد نہ کوئی اس کا نام لے گا اور نہ تم سے کبھی کوئی حساب مانگے گا، لیکن یاد رکھو، ظلم خواہ کتنا ہی چھپا لیا جائے، ایک دن ضرور بے نقاب ہوتا ہے۔ شمائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ قانونی اہلکار آگے بڑھے، اس کے خلاف درج الزامات پڑھ کر سنائے اور اسے بھی دیگر ملزمان کے ساتھ حراست میں لے لیا۔ چند لمحوں میں وہ بھی سر جھکائے سرکاری گاڑی کی طرف لے جائی جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر پورا گاؤں خاموش کھڑا تھا۔ وہی لوگ جو کل تک کامران کو دیوانہ کہہ کر اس کی تذلیل کرتے تھے، آج نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ انسان کی حقیقت اس کے لباس یا حالات سے نہیں، بلکہ اس کے کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ چند گھنٹے بعد کامران اپنے آبائی محل کے سامنے کھڑا تھا، جس پر برسوں سے ناجائز قبضہ قائم تھا۔ عدالت کے حکم پر دروازے کھول دیے گئے اور خاندان کی اصل ملکیت اس کے حوالے کر دی گئی۔ کامران نے مسکراتے ہوئے ہنا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے نہایت احترام سے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ اسے محل کی دہلیز پار کرائی، جیسے وہ صرف ایک گھر میں نہیں بلکہ عزت، تحفظ اور نئے مستقبل میں قدم رکھ رہی ہو۔ ہنا کی آنکھیں نم تھی، مگر آج ان آنسوؤں میں بے بسی نہیں تھی، ان میں سکون، شکر گزاری اور ایک نئی زندگی کی امید جھلک رہی تھی۔ صرف ایک رات پہلے وہ خود کو دنیا کی سب سے تنہا لڑکی سمجھتی تھی، اور آج وہ عزت و احترام کے ساتھ اس خاندان کی حقیقی مالکن بن کر اس محل میں داخل ہو رہی تھی۔ محل کے کشادہ صحن میں پہنچ کر کامران اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار دل سے نکلی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، جب پوری دنیا مجھے پاگل سمجھ کر چھوڑ چکی تھی، تب تم نے خوف کے باوجود میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم نے میرے بارے میں حقیقت جاننے بغیر بھی مجھ پر اعتماد کیا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب قسمت نے فیصلہ کر لیا کہ ہماری راہیں صرف ایک حادثاتی نکاح سے نہیں بلکہ ایک مشترکہ زندگی سے جڑیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر محبت بھرے احترام سے بولا، آج سے یہ محل، یہ خاندان اور یہ نئی زندگی صرف میری نہیں، ہماری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ماضی کے ہر زخم پر اتنی خوشیاں لکھوں گا کہ ایک دن تمہیں اپنے آنسو بھی یاد نہیں رہیں گے۔ ہنا کی پلکوں پر خوشی کے آنسو لرز اٹھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، کیونکہ جس رات کا آغاز ظلم، خوف اور مایوسی سے ہوا تھا، اسی رات نے اس کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ کامران نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ ہنا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نہایت شفقت سے کہا، آج سے تمہاری زندگی کا ہر دکھ میری ذمہ داری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے آنسوؤں کی جگہ مسکراہٹیں، تمہارے خوف کی جگہ تحفظ اور تمہاری تنہائی کی جگہ ہمیشہ اپنی رفاقت دوں گا۔ ہنا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے یقینی نہیں بلکہ مکمل اعتماد جھلک رہا تھا۔ اسی دن سے دونوں نے اس عظیم محل میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ محل جو برسوں تک سازشوں، لالچ اور نفرت کا گواہ رہا تھا، اب محبت، سکون اور انصاف کی نئی داستان لکھنے لگا۔ علاقے بھر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا اور لوگ ایک دوسرے کو یہ کہانی سناتے کہ سچ چاہے کتنی ہی دیر سے سامنے آئے، آخرکار ظلم پر غالب ضرور آتا ہے۔ وقت کے ساتھ محل کے ویران راہداریوں میں پھر سے رونقیں لوٹ آئی۔ ہنا نے اپنی محبت، سلیقے اور خلوص سے اس خاموشی عمارت کو ایک زندہ اور خوشحال گھر میں بدل دیا۔ ہر کمرے میں زندگی کی خوشبو بسنے لگی اور برسوں سے بجھے چراغ دوبارہ روشن ہو گئے۔ دوسری طرف کامران نے اپنی وراثت صرف دولت سمجھ کر قبول نہیں کی، بلکہ اسے یہ امانت جانا۔ اس نے زمینوں کا نظام اساتذوں ترتیب دیا، کسانوں کے پرانے قرض معاف کیے، مزدوروں کے حقوق بحال کیے اور غریب خاندانوں کے لیے تعلیم، علاج اور روزگار کے نئے منصوبے شروع کیے۔ چند ہی برسوں میں وہ اپنی دولت سے زیادہ اپنی انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے پہنچانا جانے لگا۔ ادھر عدالت میں پیش کیے گئے مضبوط شواہد کے بعد نعیم اور ظہیر کے تمام جرائم ثابت ہو گئے۔ جعل سازی، وراثتی فراڈ، زہریلی سازش اور دیگر سنگین جرائم کے باعث انہیں طویل مدت کی سزا سنائی گئی۔ اقتدار اور دولت کے نشے میں ڈوبے وہ دونوں اب جیل کی خاموشی کوٹریوں میں اپنی غلطیوں پر پچھتانے کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ شمائلہ بھی اپنے ظلم، دھوکے اور بدسلوکی کے نتائج سے نہ بچ سکی۔ قید کے دن اس کے لیے یہ کیسا آئینہ بن گئی جس میں اسے ہر لمحہ اپنے ماضی کی سنگ دلی دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر خاموش بیٹھی آنسو بہاتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اگر اس نے ایک یتیم لڑکی کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو شاید آج اس کی قسمت بھی مختلف ہوتی۔ یوں وقت نے سب کو ان کے اعمال کا صلہ دے دیا۔
जिन्होंने जुल्म बोया उन्होंने रसवाई काट ली, और जिन्होंने सब्र, सच्चाई और वफादारी का दामन नहीं छोड़ा, इन्हें इज्जत, सुकून और मोहब्बत से भरी नई जिंदगी नसीब होगी। इसलिए आज भी इस इलाके के बुजुर्ग अपनी महफिलों में ये वाकया सुनाते हुए कहते हैं कि ताकत वक्ती हो सकती है, मगर इंसाफ हमेशा दायमी होता है, और अल्लाह की तदबीर हर साजिश से बड़ी होती है। कामरान ने मोहब्बत से हिना का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, आज से तुम सिर्फ इस महल की मालकिन नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे माजी का हर जख्म अपनी मोहब्बत, इज्जत और वफादारी से भर दूंगा। ये सुनकर हिना की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून और शुक्र के थे। इसने पहली मर्तबा महसूस किया कि किस्मत ने इसे सब कुछ छुपने के बाद इसे वो अता किया है जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। चंद हफ्ते बाद अदालत ने तमाम शवाहिद का बारीक बेनी से जायजा लिया। कामरान की बरसों की मेहनत, महफूज किए गए सबूत और सरकारी तहकीकात ने एक एक हकीकत दुनिया के सामने ला खड़ा की। नईम और जहीर की तमाम जायदादें जब्त कर ली गई, इनके गैर कानूनी कारोबार बंद कर दिए गए और इन्हें उम्र भर के लिए सख्त सजा सुनाई दी गई। शमाइला को भी अपनी जुल्म, धोखे और साजिशों का कानूनी अंजाम भुगतना पड़ा, लेकिन कामरान ने इंतकाम की अपनी मंजिल नहीं बनाया। उसने महल में वापस आते ही सबसे पहला हुक्म यह दिया कि गांव का कोई यतीम, कोई बेवा और कोई गरीब शख्स भूखा नहीं सोएगा। इसने अपनी जमीनों का एक हिस्सा गरीब किसानों में तकसीम कर दिया, एक जदीद स्कूल और मुफ्त इलाज के लिए एक छोटा हॉस्पिटल तामीर करवाया, जबकि इस वीरान मकान को, जहां कभी वो छोटे पागल के रूप में रहने पर मजबूर था, यतीम बच्चों की तालीम के लिए एक खूबसूरत इदारे में तब्दील कर दिया। एक दिन हिना ने मुस्कुराते हुए कामरान से पूछा, अगर मैं इस रात तुम पर भरोसा न करती तो? कामरान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फिर शायद मैं अपनी जंग तो जीत लेता मगर अपनी जिंदगी हार जाता। हिना ने शर्माते हुए इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। बरसों बाद इसके आंगन में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। महल जो कभी साजिशों और नफरत की मिस्किन था, अब मोहब्बत, रहमत और खुशियों का घर बन चुका था। लोग दूर दूर से सिर्फ कामरान की दौलत देखने नहीं बल्कि इसके इंसाफ और हिना की शफकत की मिसालें सुनने आया करते थे, और गांव के बुजुर्ग जब भी नई नस्ल को यह किस्सा सुनाते तो आखिर में जरूर कहते, किसी इंसान का फैसला इसके फटे हुए कपड़ों या हालात से कभी मत करना। बाज़ औक़ात सबसे कमजोर दिखाई देने वाला शख्स ही सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे मजबूत किरदार का मालिक होता है। जुल्म वक्ती तौर पर जीत सकता है, मगर अंजाम हमेशा सच, सब्र और अल्लाह के इंसाफ का ही होता है। यही इस कहानी का असल सबक था कि अगर इंसान उम्मीद का दामन न छोड़े, अक्ल से काम ले और सच्चाई पर कायम रहे, तो अंधेरी से अंधेरी रात भी एक न एक दिन रोशन सुबह में जरूर बदल जाती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।